नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 71 से आयत 70 सूरह ज़ुमर। हम इसमें देख रहे थे क़यामत का मंजर। अल्लाह ताला बता रहे थे यहाँ पर कि किस तरह जो है वो क़यामत आएगी और कैसे सब कुछ बदल जाएगा और किस तरह अंबिया को और फिर शुहदा को हाजिर किया जाएगा और फिर सबका फैसला कर दिया जाएगा और किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। और आयत नंबर 70 देखें, ववुफ़्फ़ियत और पूरा पूरा दिया जाएगा। वा मतलब और, वुफ़्फ़ियत वफ़ा युवफ़ी से बना है ये, और ये माजी मजहूल है, वाव पे पेश है, और ता जो है वो ता पे जज़म, वो किसकी अलामत है? फीमेल माजी की, क्योंकि नफ्स की बात हो रही है, जान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर फीमेल के सीगे लाए गए। ठीक है, तो जान की, जहां भी नफ्स की बात होती है, जहां भी जान की बात होती है, वहां पर फीमेल के सीगे लाए जाते हैं। और पूरा पूरा कर दिया जाएगा कुल्लू, या पूरा पूरा दिया जाएगा कुल्लू नफ्सिन, हर नफ्स को, हर जान को, माँ जो अमिलत उसने अमल किया। अमिला या अमलू से, अमिलत ये भी फीमेल माजी है, ता इसकी पहचान है, ता पे जज़म। वह हुआ और वो, आलमू ज्यादा जानता है, आलमू जैसे अखबरू बहुत ज्यादा बड़ा, आलमू बहुत ज्यादा जानने वाला, बहुत ज्यादा जानना, तो वो ज्यादा जानता है, बिमा उसे जो, यफ़अलून वो सब करते हैं। फ़अला यफ़अलू से, यानी जब क़यामत आएगी और अल्लाह ताला के सामने सब हाजिर किए जाएंगे, फिर हर नफ्स को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, जो भी उसने किया होगा हर शख्स को उसका बदला दिया जाएगा। आयत 71, वसीक़ा और हाँके जाएंगे। सीका किसको कहते हैं? हाँक कर ले जाना, सीन वाव काफ से। साका फेले माजी, यसूकु फेले मुजारे, और सुक फेले अम्र, और इसका फाइल आता है साइक, साइकुन या साइक, और इसका मफूल आता है मसूक। तो ये जो है सीका क्या है? ये माजी मजहूल है, जैसे कीला होता है ना, कीला उनसे कहा गया, माजी मजहूल। इसी तरह सीका हाँके जाएंगे, जैसे जानवरों को हका कर लेके जाया जाता है, या बादलों को हका कर लेके जाया जाता है। अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, कफरा यकफुरू से, इला जहन्नमा जहन्नम की तरफ, जुमरन ग्रोह दर ग्रोह, जुमरुन, ये जो जुमरन है ये जमरुन से मिलता जुलता है। ठीक है, यानी हर ग्रोह या जमात, ठीक है, ये सब आ जाता है, यानी अलग अलग ग्रोह, अलग अलग जमातें, सब ग्रुप्स में जो है लेके जाए जाएंगे, यानी ग्रो दर ग्रो, ग्रुप्स के ग्रुप्स। हत्ता यहाँ तक के, इजा जब, जाऊहा वो आ जाएंगे, जा यजीऊ से, जाऊ जो है वो फेले माजी है, ठीक है, और इसमें जो है इजा की वजह से हम फेले मुजारे में इसके मीनिंग कर रहे हैं। और आ जाएंगे उसके पास, फुतिहत खोल दिए जाएंगे, फतहा यफ्तहू से, फुतिहत ये भी क्या है? माजी मजहूल है, ता और फीमेल, क्योंकि बाब की जमा अबवाब है आगे, अबवाब दरवाजों को कहते हैं। और फिर मैंने बताया था जब जमा मुकस्सर आती है, जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? टूटी हुई जमा को, ब्रोकन प्लूरल को, ठीक है, या फिर गैर आकिल की जमा होती है, गैर आकिल जिसके अंदर अकल ना हो, शऊर ना हो, जानवर भी उसी में आते हैं, तो उसके आगे फीमेल के सीगे लाए जा सकते हैं। ठीक है, फुतिहत खोल दिए जाएंगे, अबवाबुहा दरवाजे उसके, ये प्लूरल है। वकाला और कहेंगे, लहुम उन्हें, खजानतुहा उनके दरबान, खजानतुहा गेट कीपर्स जो होते हैं उनके कीपर्स, खजानतुहा उनके दरबान, अलम क्या नहीं, या अतीकुम आए थे तुम्हारे पास, अता या अती से, या अतीकुम
आए थे तुम्हारे पास, ये जो है रसुलुन, कुछ रसूल जमा है, ये प्लूरल है, रसूल की जमा रसुल। मिनकुम, तुम में से, यतलूना जो पढ़ते, तला यतलू से, यतलूना वो पढ़ते, अलैकुम तुम पर, आयाती आयात, रब्बिकुम तुम्हारे रब की, वयुनजिरूनकुम और वो डराए डराते तुम्हें, अनजरा युनजिरू से, युनजिरूना वो सब डराते, कुम तुम्हें, लिक़ा मुलाकात से, यौमिकुम हाजा तुम्हारे इस दिन की, यौमिकुम यौम मतलब दिन, कुम मतलब तुम्हारा, हाजा ये या इस, तुम्हारे इस दिन की। कालू वो सब कहेंगे, बला क्यों नहीं, वलाकिन और लेकिन, हक़्क़त साबित हो गई, हक़्क़त, हक्का यहिक्कु से, हक़्क़त ये भी फीमेल का सीगा, साबित हो गई, कलिमतु बात, कलमा, कलिमतु बात, फीमेल है ये, इसलिए फीमेल का सीगा यहाँ पर लाया गया। अल अजाबी अजाब की, अलल काफिरीना काफिरों पर, अजाब की बात काफिरों पर। अब यहाँ पर जो है पहले आप देखें कि पूरा इसमें, इस सूरत के आखिर में पूरा किसका नक्शा खींचा गया है, कयामत का, ठीक है। और इसमें देखें, इससे शुरू में जब ये हमने सूरत शुरू करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस सूरत के शुरू में सबसे पहले किताब की बात लाई गई कि ये जो किताब है, ये एक अजीम किताब है और अल्लाह ताला की तरफ से है ये, और इसके अंदर कोई भी शक नहीं है, और आपकी तरफ जो भेजा गया है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। सिर्फ आपको क्या करना है, अल्लाह ताला की ही इबादत करनी है, सिर्फ खालिस उसी की इबादत करनी है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। यही था ना इसके शुरू में, उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना, फिर हिदायतें दी गई। फिर उसके बाद इसके आखिर में देखें, सूरत के आखिर में फिर क्या होगा, अगर अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलेंगे या अल्लाह ताला के हुक्मों को नहीं माना, या तो मुत्तकी बन जाएं या फिर फाजिर बन जाएं, गुनहगार बन जाएं, काफिरीन बन जाएं, मुशरिकीन में शुमार हो जाएं। तो अब अंजाम की बात आई, पहले अल्लाह ताला ने बता दिया अमल कि तुम्हें करना क्या है, नहीं करोगे तो फिर उसका अंजाम भी बता दिया आखिर में, और अगर करोगे उसका अंजाम क्या है, ठीक है। तो पूरी पूरी कनेक्टेड है ये सूरत। अब इसमें देखें कि 71 इस आयत में कि पहले पहले तो कयामत का नक्शा खींचा कि कैसे कैसे कयामत आएगी, सूर फूंका जाएगा, कैसे आप लोग जिंदा होंगे, अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और फिर पूरी अदालत लगेगी। उसके बाद जब जन्नत और जहन्नम में ले जाने का फैसला किया जाएगा, किसी के हिस्से में जन्नत, किसी के हिस्से में जहन्नम, अपने अपने अमाल के अकॉर्डिंग। फिर आ, हाँ के जाएंगे, सबसे पहले किसकी बात की गई, जो बदनसीब लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह ताला को की आयात को झुटला दिया। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है आयात की, कुरान से ही बात शुरू हुई है, और अगर उस कुरान को झुटला दिया उसका अंजाम भी बहुत बुरा है। तो उनको जानवरों की तरह रुसवाई और जिल्लत और डांट डपट करके जहन्नम की तरफ हकाते हुए फरिश्ते लेके जाएंगे, उनको पीठ पीछे मारते हुए, है ना। और ग्रोह दर ग्रोह, यानी जैसे जैसे लोग होंगे, ग्रोह दर ग्रोह की शक्ल में उनको जो है ले जाया जाएगा, यानी उनको धक्के भी दिए जाएंगे, सख्त प्यासे भी होंगे, है ना। जैसे कि कुरान में आता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीन, जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के मेहमान बनाकर जमा करेंगे, और गुनहगारों को दोजख की तरफ प्यासा हका कर लेकर जाएंगे, कुरान में एक जगह आता है। फिर इसके अलावा बहरे, गूंगे, अंधे और मुंह के बल घसीटे जा रहे होंगे, जैसे एक जगह आता है कि वनहशुरुल यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम, हम उनको उनके चेहरों के बल घटी घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाएंगे, मुंह के बल घसीट कर लाए जाएंगे। ये अंधे, गूंगे और बहरे होंगे, इनका ठिकाना दोजख होगा, ठीक है। और अलग अलग ग्रोह की शक्ल में, अगर कोई अगर नमाजें नहीं पढ़ता होगा तो उनको जो है, जैसे कि हदीस में आता है, अगर किसी ने तकब्बुर की वजह से नमाज ना पढ़ी तो वो फिरौन के साथ होगा, माल की मोहब्बत की वजह से नमाज ना पढ़ी तो कारून के साथ होगा, और कयामत के दिन अपने अमल और सोच के एतबार से लोग ग्रोह में बढ़ जाएंगे। जैसे बुरे शायर जो होंगे वो बुरे शायरों के साथ होंगे, और इसी तरह जो ख्वाइन होंगे वो ख्वाइनों के साथ होंगे, वादा खिलाफ करने वालों के साथ होंगे, है ना। और जैसे कि आता है ना कि जो जिन्होंने वादा खिलाफी, और हाँ, हर ग्रोह के साथ एक झंडा होगा, हर ग्रुप्स के साथ एक झंडा होगा, हर ग्रुप अपना झंडा उठाया हुआ होगा, यानी इतनी भीड़ में भी अपने अपने साइन देखकर लोग पहुंच जाएंगे वहां पर।
ہکا کر ان کو لے جایا جائے گا، جیسے کہ مجرموں کو لے کر جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الگ الگ قسم کے جو گناہ کیے ہوں گے الگ الگ دروازوں سے جائیں گے، الگ جیسے جیسے گناہ کیے ہوں گے ویسے ویسے دروازوں سے جائیں گے، اور ویسے ویسے جہنم میں وہ پھینک دیے جائیں گے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہے نا، تو ان کو جو ہے ہر گروہ کو اپنے اپنے دروازے سے پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ یعنی سوال کیا۔ ہرگز بھی نہیں، جہنم کی آگ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اتنی تپائی گئی، اتنی زیادہ تپائی گئی کہ تپتے تپتے وہ کالی ہو گئی۔ اور پھر جب جب وہ چلے جائیں گے، ہے نا، جب وہاں پر جہنم میں چلے جائیں گے، جیسے ایک اور صورت میں آیا ہے، تو وہاں پر جب ہر گروہ ڈالا جائے گا تو وہاں کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جیسے کہ ابھی بھی اس آیت میں کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا؟ تو وہ کیا کہیں گے جہنمی لوگ، آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تو اور تم جو ہے بڑی بھاری غلطی میں ہو، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے، یعنی خود ہی اعتراف کریں گے کہ اگر ہمیں سمجھ میں آتا، ہم سنتے، ان کی بات مانتے، تو ہم جو ہے آج یہاں نہ ہوتے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے، اپنے گناہوں کا خود اقرار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوری ہے اور خسارہ ہے، یعنی لعنت اور پھٹکار ہو اہل دوزخ پر، کہا جائے گا اب تم یہیں پر ہی رہو، اب اسی حالت میں رہو، ملعون بن کے رہو، اب چیخو یا چلاؤ، تمہیں جو ہے اب یہی رہنا ہے۔ قیلا، کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، دخلا یدخلو سے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ابوابا دروازوں میں، باب کی جمع ابواب ہے، دروازوں میں، جہنما جہنم کے، خالدینا ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، فبئسا تو کتنا برا ہے، مسوا ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا، تکبرا یتکبرو سے، متکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، یعنی اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو، کیونکہ تم گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے تھے، تکبر کی وجہ سے قرآن کو جھٹلاتے تھے، لعنت کے ساتھ ان کو وہاں پر ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر کیا کہا جائے گا کہ ان سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا اب جاؤ جہنم میں، یہی ہمیشہ جلتے رہنا، نہ یہاں سے کسی طرح کسی بھی قسم کا اور کسی بھی وقت چھٹکارا ملے گا، نہ موت آئے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ، اور کتنا برا حال ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، 3 بار جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کیونکہ اگر چوتھی بار جہنم خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور رکھ۔ آیت نمبر 73، وسیقہ، اور لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے، جنت والوں کے لیے بھی سیقہ کا لفظ استعمال ہے، سین واو قاف سے، کسی چیز کو کسی کی طرف ہانک کر لے جانا، اچھے اور برے دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بادل برا نہیں ہوتا، لیکن بادل بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بارش، لیکن اس کے لیے بھی سیقہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، تو لیکن جنت والوں کو بھی لے کے جایا جائے گا، ہانک کر لے کے جایا جائے گا، لیکن اچھے طریقے سے لے کے جایا جائے گا، اور ان کو جو ہے اب یہاں دیکھیں وسیقہ، اور لے جائے جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈر گئے، تقوا کیا، اتقا یتقی سے اتقوا جنہوں نے تقوا کیا یا ڈر گئے، ربہم اپنے رب سے، الی جنتی جنت کی طرف، زمرن گروہ در گروہ، زمر گروہ گروپس کی شکل میں، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ آ جائیں گے اس کے پاس، جاء یجیء سے، جاؤ فعل ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے مضارع میں معنی ہوں گے، وا اور فتحت کھول دیے جائیں گے، اب وابوہا اس کے دروازے، کس کے؟ جنت کے، وقالا اور کہیں گے، لہم انہیں، خزانتوہا ان کے دربان، ان کے گیٹ کیپر، سلام سلام ہو علیکم تم پر، تم اچھے رہے، تم یعنی اچھا رہنا، اچھا کرنا، اس کے لیے تبتن کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، طیب سے بنائی، جیسے تو یا با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ہے نا،
پاک ہونا، کہ تم پاک صاف رہے، تم اچھے رہے. تابا یتیبو طب، طیب اس کا مصدر آتا ہے. تم اچھے رہے. فدخلوہا تو داخل ہو جاؤ ان میں. دخلا یدخلو سے، فدخلوہا تو داخل ہو جاؤ ان میں. خالدین ہمیشہ رہنے والے. خالدین ہمیشہ ہمیشہ. یعنی اب جنتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنتیوں کو لے کے جائے گا. اب یہاں پر متقیوں کا آخری انجام بتایا جا رہا ہے. پہلے برے لوگوں کا انجام بتایا گیا، پھر اب سعادت مندوں کا، پرہیزگاروں کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے. اور بہترین خوبصورت اونٹنیوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف وہ پہنچائے جائیں گے. ان کی بھی جماعتیں ہوں گی. مقربین خاص جماعتوں میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، پھر ان سے کم درجے والے، پھر ان سے کم درجے والے. ہر جماعت اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگی. انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہید لوگ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، علماء کے ساتھ ہوں گے، ہے نا، نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، روزے داروں کے ساتھ ہوں گے، ماں باپ کے فرما برداروں کے ساتھ ہوں گے. جب جنت کے پاس پہنچیں گے، پل صراط کے پار ہو چکے ہوں گے، تو وہاں ایک پل پر ٹھہرائے جائیں گے، اور ان میں آپس میں جو بھی تھوڑا بہت ان کے اندر کناہ ہوگی وہ نکال دی جائے گی. جب پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، ہے نا. اور پھر وہاں پر پہنچ جائیں گے اور آپس میں باتیں بھی کریں گے، مشورے بھی کریں گے. دیکھو کس کو سب سے پہلے جنت میں جانے کی اجازت ملتی ہے. آپس میں ڈسکس کریں گے کہ دیکھو کس کو اجازت دی جاتی ہے. پھر وہ حضرت آدم کو کہیں گے شاید انہیں، پھر حضرت نوح کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. اور جبکہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے. مسند احمد میں آتا ہے کہ میں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو وہاں کا دروگا مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں. میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں. تو جنت کا دروازہ رسول اللہ کے لیے کھولا جائے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. حضرت سہل بن سعد روایت فرماتے ہیں کہ، یعنی حضرت سہل بن سعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک کا نام ریان ہے اور جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح الگ الگ دروازے ہوں گے اور الگ الگ گروپس وہاں پر داخل ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، جوڑے کا مطلب جیسے 2 گھوڑے ہو گئے، 2 تلواریں ہو گئی، یعنی دگنی قربانی کی، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے، یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا. ایسے ایک خاص دروازے سے اس کو بلایا جائے گا. اسی طرح جو اہل صلات سے ہوگا اس کو باب الصلات سے بلایا جائے گا. جو اہل جہاد سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا. جو اہل صدقہ میں سے ہوگا وہ باب الصدقہ میں سے پکارا جائے گا. جو اہل سیام میں سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا. جب آپ جنت کے دروازوں کو اور پکارنے کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے شخص کو کوئی خسارہ تو نہیں جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور ہے کوئی ایسا شخص جو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوں گے. تو ہمیں جس طرح ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سے دروازے سے پکارے جائیں گے، ہمارے اندر کیا چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم جو ہیں پکارے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں، جو بنا حساب جنت میں داخل ہوں گے. وہ جنت کے دوسرے دروازوں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک ہوں گے. یعنی جو بنا حساب کتاب کے جائیں گے ان کو بابو ایمن سے پکارا جائے گا، اور بھی دروازوں سے وہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے دربان، یعنی جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر بحرین کے آس پاس، یا جتنا مکہ اور بصرہ کا فاصلہ. یعنی کتنا فاصلہ ہے؟ جیسے مکہ اور بصرہ کا شاید 1250 کلومیٹر. اور اسی طرح جو ہے یعنی اتنی بڑی بڑی اتنے سٹیپ اور اتنی بڑی بڑی چوکھٹ ہوں گی اس کی. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد
یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 7 لاکھ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دروازے کا یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، ان میں کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی بھی داخل نہ ہو جائے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یعنی ہر کوئی یعنی ساتھ میں داخل ہوگا، ساتھ میں انٹری کریں گے، سب جب آ جائیں گے اس کے بعد پھر انٹری کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ یعنی پوری وضو کی دعا پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے وہ چاہے داخل ہو، کیونکہ وضو جو ہے مشکل کام ہوتا ہے نا، اور وضو کرنا اور پھر اس کے بعد دعا پڑھنا بہت کم لوگوں کو یاد رہتی ہے نا، ہم کہاں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے گی، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے داخل ہو جا۔ اور جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے اس پر صبر کیا، وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کناہ رکھتا ہو۔ یعنی اگر آپس میں رنجشیں ہیں، آپس میں کناہ ہیں، تو اس کنے کو آپس میں مٹا لیں۔ کسی کے خلاف کوئی عداوت ہے، ذرا سی بھی کسی کے خلاف دل میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو آپ مٹا دیں، کیونکہ جب تک وہ بخشا نہیں جاتا، جب تک آپس میں کنے جو ہیں وہ کناہ مٹ نہیں جاتے۔ اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ وہ آپس میں مل جائیں، یعنی اصلاح کر لیں۔ اسی طرح جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور دوسرے گروہ میں جانے والے کے چہرے آسمان کے روشن ترین ستارے کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور اور پھر ان سے کیا کہا جائے گا، سلام ہو تم پر، تم اچھے رہے، بس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ وقالو اور وہ سب کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے صدقنا سچ کہا ہم سے، صدقنا صدقہ یصدقو سے صدقنا جس نے سچ کہا ہم سے، وعدہ وعدہ اپنا، یہ سچ کیا ہم سے وعدہ اپنا، واورثنا اور وارث بنا دیا ہمیں، اورثا یورثو سے وارث بنا دیا ہمیں، الارض زمین کا، نتبوأ ہم جگہ بنا سکتے ہیں، نتبوأ بوا ٹھکانے کے لیے آتا ہے نا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، تو یہاں پر تبوأ فعل ماضی، یتبوأ فعل مضارع، تبوأ فعل امر، با واو الف یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ہم جگہ بنا سکتے ہیں من الجنتی جنت میں سے، جنت میں، حیثو جہاں سے، نشاؤ ہم چاہیں یا ہم چاہیں گے، شاء یشاؤ سے جہاں سے ہم چاہیں گے، فنعما تو کتنا اچھا ہے، اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا، یعنی کتنا بہترین اجر ہے۔ اور وہ کیا کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یعنی جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ کے موقع پر اپنے منادی سے فرمایا تھا کہ جاؤ آواز دو، ندا کرو کہ جنت میں صرف مسلمان لوگ جائیں گے، یا فرمایا تھا کہ صرف مومن ہی۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم اب یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، بلکہ یہاں تمہارے لیے ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اپنا یہ حال دیکھ کر خوش ہو کر جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہیں، کہیں گے الحمدللہ، جو وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ یہ دعا ان کی دنیا میں بھی تھی، ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزینا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، یعنی اے پروردگار ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تیری ذات، یقیناً تو وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ اور پھر اس موقع پر اہل جنت بھی کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، یقیناً اللہ کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہی سب کے لیے
اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جس نے ہم سے ہمارے سارے غم دور کر دیے. ہمارا رب بخشنے والا ہے، قدردان ہے، جس نے اپنے فضل اور کرم سے پاک جگہ ہمیں نصیب فرمائی، جہاں ہمیں نہ تو کوئی دکھ ہے، نہ رنج ہے، نہ تکلیف ہے. ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا ہے نا. جیسے کہ زبور، جیسے کہ آتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں بھی اس ذکر کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اسی طرح آج جنتی کہیں گے اس جنت میں ہم جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، کوئی روک ٹوک نہیں. یہ ہے بہتر بدلہ. معراج والے واقعے میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ جنت کے آ، جو خیمے ہوں گے لؤلؤ کے ہوں گے، اور اس کی مٹی مشک کی ہوگی، یعنی اور جہاں چاہیں وہ جو ہے جگہ بنا پائیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مٹی کا سوال کیا تو اس نے کہا سفید میدے جیسی مشک خالص، یعنی یہ سچا وعدہ ہے. اور یہاں پر وارث کی بات کیوں کہی گئی کہ وارث بنایا گیا؟ کیونکہ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا تھا اور شیطان نے چالیں چل کر ان کو وہاں سے نکلوا دیا تھا. تو شیطانوں کی چال کو کاٹ کر وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ہماری جگہ دلوا دی، یہ تو ہماری وراثت ہے، یہ تو ہمیں مل گئی. اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا؟ وارث کہا گیا، جنت کا وارث ان کو بنایا جائے گا. ایک اور بہت پیاری حدیث آتی ہے اس میں، مسلم کی روایت میں ہے کہ ابن سعید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر یہ ایک درخت کو دیکھیں گے، پیڑ کو دیکھیں گے جس کی جڑ سے دو نہریں نکلتی ہوں گی. ایک میں غسل کریں گے جس سے وہ پاک صاف ہو جائیں گے اور ان کے جسم اور چہرے چمکنے لگیں گے. ان کے بال بھی ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ سلجھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، کنگھی کیے ہوئے، تیل لگائے ہوئے. وہ کبھی الجھیں گے بھی نہیں، دوبارہ کنگھی کرنے کی ضرورت میں نہیں پڑے گی. اور ان کے جسم اور چہرے کا رنگ کبھی ہلکا نہیں پڑے گا. پھر یہ دوسری نہر پر جائیں گے اور ان سے جیسے کہ ان سے کہہ دیا گیا ہو، پھر اس میں پانی پئیں گے جس سے تمام اندر کی چیزیں صاف ہو جائیں گی. جنت کے فرشتے انہیں سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے، انہیں جنت میں جانے کے لیے کہیں گے. ہر ایک کے پاس ان کے غلمان آئیں گے، ان کے ساتھی آئیں گے اور خوشی خوشی ان پر قربان ہوں گے اور کہیں گے آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں یہاں پر اویلیبل کر رکھی ہیں، مہیا کر رکھی ہیں. ان میں سے کچھ بھاگے دوڑے جائیں گے اور جو حورے اس جنتی کے لیے مخصوص ہیں ان سے کہیں گے مبارک ہو فلاں صاحب آ گئے. نام سنتے ہی خوش ہو کر وہ پوچھیں گی، یعنی ان کے جو ساتھی ہوں گے نا، یعنی جو ان کو لڑکے ہوں گے ان کے لیے ہر وقت اویلیبل، یا لڑکیاں، تو وہ ان حوروں کے پاس جا کر کہیں گے کہ تمہارے ساتھی آ گئے. نام سن کر وہ خوش ہو جائیں گی اور پوچھیں گی کہ کیا تم نے خود انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. اور وہ خوشی کی وجہ سے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی. جنتی جب اپنے محل میں آئے گا تو دیکھے گا کہ گدے برابر لگے ہوئے ہیں اور قالینیں بچھی ہوئی ہیں. فرش کو دیکھے گا، چاروں طرف نظریں دوڑائے گا، چھت کو دیکھے گا جو کہ قسم قسم کی موتیوں سے دیواریں جو ہیں الگ الگ موتیوں سے سجی ہوئی ہوں گی. چھت کی طرف نگاہ اٹھائے گا جو بالکل صاف شفاف اور نور سے چمک رہی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو برقرار نہ رکھتا تو آنکھوں کی روشنی بجھا دیتی، اتنی چمک رہی ہوں گی وہ. اور پھر وہ حوروں کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھے گا. پھر وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پر ہدایت دی اور ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. آیت 74 75 وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے الملائکۃ، فرشتوں کو، حافظین، حافینا، گھیرا ڈالے ہوئے، حافینا یعنی گھیرے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے، سراؤنڈنگ، فا سے بنائے، حافینا گھیرا ڈالے ہوئے، من حولن آس پاس، العرشی عرش کے، یسبحونا وہ تسبیح کر رہے ہوں گے، سبحا یسبحو سے، یسبحنا تسبیح کر رہے ہوں گے، ربہم اپنے رب کی. ہاں، اپنے سبحا یسبحو سے بنا ہے، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے، بحمدی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، ربہم اپنے رب کی.
وقدیا اور فیصلہ کر دیا جائے گا، قدا یقدی سے قدیا فیصلہ کر دیا جائے گا، بالحق حق سوری بینہم ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وقیلا اور کہا جائے گا الحمدللہ تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آس پاس، عرش کے آس پاس گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، اور کس کس بات کی تسبیح کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی جو ہے یعنی پوری کائنات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہوگی، اور آج بھی کر رہی ہے، اور اس وقت بھی کر رہی ہوگی۔ آسمان والے، زمین والے، نیک اور بد، جنس اور انس، حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا، مومن کی جان نکلتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جنت کے داخلے پر ایمان والے الحمدللہ کہیں گے، یعنی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ اور جنتیوں کو بھرپور کھانا پینا یہیں پر ملے گا، یعنی اللہ کی حمد اور ثنا بھی ساتھ میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اہل جنت کھائیں گے، جنت میں پیئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ یورین پاس کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ ہی ناک سے کوئی گندگی باہر آئے گی، کوئی بیڈ سیکریشن نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ان کا کھانے کا کیا بنے گا، یعنی جو کھانا اندر لے جاتے ہیں تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ نکل جائے گا، اور ان کو تسبیح اور تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جیسے سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے، یعنی سانس کو اللہ نے الہام کیا ہے نا، اس کے لیے وہ خود ہی خود انسان کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں خود کھینچنی نہیں پڑتی۔ ہر دفعہ ہم یہ نہیں سوچتے اللہ مجھے سانس لینی ہے، یا میں تھک جاؤں گی، یا مجھے ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ ہی اندر باہر ہوتی رہتی ہے سانس۔ اسی طرح ان کے اندر تسبیح اور تحمید ڈال دی جائے گی، ان کو اس کے لیے زور نہیں لگانا پڑے گا، کچھ سوچنا سمجھنا نہیں پڑے گا، اپنے آپ ہی منہ سے نکلیں گے۔ اور وہاں بھی تسبیح کے لیے ایسے ہی زبان ان کی چل رہی ہوگی جیسے یہاں چلتی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرتے ہیں نا، ان کی زبانوں پر ہر وقت تسبیح چلتی رہتی ہے۔ جیسے کہ رات کو دیکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ اور پھر تجربہ کر کے دیکھیں، اگر انسان تسبیح کرتا ہے تو جس کی عادت ہو جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے تسبیح کرنے کی، تو وہ جو ہے یہاں پر بھی تسبیح کرتا ہے۔ اب جیسے ہماری زبان سے نکلتا ہے نا ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے یا جس کی زبان پر تسبیح جاری رہتی ہے، اپنے آپ ہی شروع ہو جاتا ہے، یا واکنگ کرتے ہوئے یا کچھ کام کرتے ہوئے اپنے آپ ہی زبان سے تسبیح نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق کی پیدائش کی ابتدا بھی حمد سے ہے، یعنی خلق کی پیدائش جو ہوئی ہے اس کی ابتدا بھی حمد سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہے۔ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، الحمدللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تسبیح کی عادت ڈالے، اور ہماری زبان پر تسبیح بھی ایسے جاری ہو جیسے کہ اہل جنت کی زبان پر تسبیح جاری ہوگی۔ اور پھر الحمدللہ ہماری یہاں سے سورہ زمر مکمل ہوئی، اور پھر کنکلیوژن وہی ہے اس کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کہ پوری شارٹ اگر ہم اس کی سمری دیکھیں کہ جو اس کی شروعات ہوئی ہے قرآن سے ہوئی ہے، قرآن کی سچائی سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پھر مین مقصد بتا دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور صرف اسی کے لیے خالص ہو کر، یعنی نیت خالص کرنی ہے۔ اپنی نیتیں ہم جو بھی کر رہے ہیں دنیا میں، یا ہم کھانا پینا جو بھی ہمارا کام ہے، اس میں ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، اسی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ پھر قرآن کی بات آئی کہ پھر قرآن جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ تخلیق کے بارے میں غور اور فکر کرایا، سب چیزوں کے بارے میں غور اور فکر کرایا کہ دیکھو آسمان اور زمین دیکھو، اور جو یہ آسمان اور زمینیں کس طرح اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے قرآن کی بات آئی کہ قرآن کو غور سے سنو،
ٹھیک ہے، مین مقصد بتا دیا گیا اس میں کہ شیطان سے بچو، طاغوت سے بچو، اور طاغوت ہر بری چیز ہے. یعنی پہلے کیا کہا گیا کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لو. مین کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں. اگر ہماری نیت صاف ہو گئی، نیت خالص ہو گئی، تو سب کام آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اور پھر اس کے بعد ایک اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ. اگر یہ کام کر لو گے تو یاد رکھو کہ آخری انجام کیا ہونا ہے، قیامت کیسے آئے گی. اور جب آئے گی تو دو گروپ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، ایک اہل جنت ہوں گے اور ایک اہل دوزخ ہوں گے، ایک اہل جہنم ہوں گے. اہل جنت کو جنت میں ڈالا جائے گا، اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اپنا اپنا انجام ان کو بتا دیا جائے گا. الحمدللہ.